पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीजें थी जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंग उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। टिट फॉर टैट होगा। अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंडिया के जवाब का जवाब पाकिस्तान ने आज दे दिया है और ऐसा महसूस होता है कि एक थप्पड़ मारा गया बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से और इस मर्तबा पूरी करज के साथ, हौसले के साथ, सोच समझ के एक जवाब दिया है। सफारती जवाब है, लेकिन इस जवाब के बाद बहुत सारे सवाल भी पैदा हो गए। पहला सवाल यह है कि क्या इंडिया अब खामोश रहेगा, और अगर वो खामोश नहीं रहता तो उसके पास क्या लाहे अमल है जो वो आगे बढ़ के अपनी कौम को देगा, ये पूरी दुनिया को देगा। और एक जो खदशा या खतरा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं जंग की तरफ तो पूरा खित्ता नहीं जा रहा, ये एक दूसरा सवाल है। और तीसरा ये कि क्या हालात कभी नॉर्मल होंगे अब, या फिर ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से आज एक धमकी भी दी गई है कि अगर हमारे शहरियों के ऊपर हमला हुआ तो फिर इंडिया के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। इस किस्म का जो जवाब है वो पाकिस्तान से शायद पहली या दूसरी मर्तबा आया, तो इसको किस तरह रीड किया जा सकता है। पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है ये भी आज का बहुत बड़ा सवाल है। और आज जो हमारे पास मेहमान है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और इस पूरे खित्ते की जो सूरत हाल है उसको देखते भी हैं और सहाफ़ी भी रहे हैं बहुत अरसा। तो ये सारे सवाल हम इनके सामने रखेंगे। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब है आप इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल, मोर देन मुतमईन। बड़ा ठीक जवाब है, बड़ा दानिशमंदी के साथ, दलेरी के साथ, मैच्योर मेजर्ड रिस्पॉन्स है और बड़ा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। और देखिए ना उसमें जज्बातियत नहीं है, कोई जज्बाती जो इंडिया का जो इसको वो है बिल्कुल हिस्टेरिकल अप्रोच नहीं है। और इसमें मेरे ख्याल में 2-3 नए आंसर भी जो ले आए हैं वो बड़े अच्छे हैं। एक तो ये है कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि जी अगर आबी जारियत हुई दैट मीन्स ऑल आउट वॉर। अगर वो पानी रोका, अगर पानी रोकते हैं, डैम बनाते हैं, डैम, वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी हम अगर आपने कोई मिलिट्री एक्शन किया तो 2019 के अभिनंदन का वाकया याद कर देंगे, विल हिट बैक हार्ड। और जो मुझे खुशी ये हुई कि एक ये जंग जो हिंदुस्तान मोदी ने लॉन्च की आरएसएस की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, एक नजरियाती जंग भी है और वो नजरियाती आंसर भी हम ले आए हैं। एक जो कायदे आजम के जिक्र किया 2 नेशन थ्योरी के हवाले से, 2 कौमी नजरिया की जो बुनियाद है पाकिस्तान के वजूद की, और वो सोच कायदे आजम ने 90 साल पहले देख ली थी कि ये इनसे गुजारा नहीं हिंदुत्व की सोच के साथ। और वैसे भी 2025 चौधरी साहब 100 साल एनिवर्सरी है आरएसएस की, 1925 में आए थे। और मुझे ये भी खुशी हुई कि जो मुसलमान अकलियत है हिंदुस्तान के अंदर उसका भी जिक्र हुआ स्टेटमेंट। ये जो फजाई हदूद बंद किया पाकिस्तान ने, इसका इंडिया को ज्यादा नुकसान है या पाकिस्तान को? इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान। हमारे तो कोई ज्यादा नहीं जाते उस तरफ, सारे तो इंडिया की ट्रैफिक इस तरफ जाती है। इंडिया को बहुत फाइनेंशियली और अदरवाइज भी नुकसान होगा और इसके इम्प्लीकेशन इक्तिसादी भी हैं, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है जो मगरब से आती है, जो सारा उस मिडिल ईस्ट से आती है, वो तो सारा फ्लो यहां से ही था ना हमारे यहाँ, तो वो उनको बड़ा फर्क पड़ेगा और मेरे ख्याल में उससे उनको बहुत तकलीफ होगी। वो कहा जाता है कि एक तो उनके एयर टिकट्स डबल हो जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा, 2 घंटे आपका टाइम बढ़ गया, एयर टिकट्स बढ़ गए, ट्रैफिक कम हो जाएगी, ट्रैवल टाइम भी जो कहेंगे कि हम मुसीबत है, हम उधर से जाएं तो वो उससे भी फर्क। जो बिजनेस कम्युनिटी जाती है, दूसरे लोग जाते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस बहुत नेगेटिव हैं उनके लिए। और क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के जहाज तो ज़ाहिर चाइना से जा सकते हैं और ज्यादा हमारा बांग्लादेश जाना होता है, श्रीलंका जाना होता है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इंडिया के पास चाइना का क्लियर रूट है टुवर्ड्स एशिया, मसला कोई नहीं, और खास फर्क भी पड़ेगा हमारे लिए नहीं। वैसे दूसरा ये फरमाइए कि क्या इंडिया पानी बंद कर सकता पाकिस्तान का? मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने जो इंडियन आपने देखा स्टेटमेंट कल आया था,
ان کے موفا کا منسٹری آف فارن افیئرس، انہوں نے کہا تھا کہ دا انڈس واٹرز ٹریٹی، انہوں نے منسوخ کی بات نہیں کی ہے بلکہ ول بی ہیلڈ ان ابیئنس، سسپینشن میں یہ لفظ استعمال کیا، ہیلڈ ان ابیئنس، کہ تا حکم ثانی ٹل پاکستان چینجز ایٹیچیوڈ. ہم نے بھی وہی زبان استعمال کی ہے، ہم نے شملہ کا ذکر کر دیا. تو ہیلڈ ان ابیئنس جو ہے نا، وہ بڑا انگریزی میں ایک بڑا دھیما سا لفظ ہے کہ ابھی کچھ نہیں کریں گے، اسٹیٹس کو رہے گا، لیکن وہ ٹریٹی ہیلڈ ان ابیئنس ہے. اس نے یہ دھمکی دی ہے لیکن اس نے کاروائی نہیں کی، جو کاروائی نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے انڈیا پانی کے معاملے میں؟ لانگ ٹرم کر سکتا ہے جو پہلے بھی کرتا رہا ہے، ڈیمیج وغیرہ. لیکن چوہی صاحب آپ تو خود بڑے ویل ٹریولڈ ہیں، یہ بڑا خطرناک گیم ہے، کیونکہ اگر نقشہ دیکھیں ہم لوور رائپیرین ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ انڈیا از دا لوور رائپیرین آف چائنا، تبت سے. تو آپ جو برہما پترا ہے، انڈس، وہ تو کہاں سے آتا ہے؟ اوریجنیٹ وہاں ہے. اگر یہ گیم شروع ہو گئی تو کل کو اگر چائنا آپ کے ساتھ وہ ہندوستان کے ساتھ کر دے پھر کیا ہوگا؟ سو یہ ادھر تو رکنے والا معاملہ نہیں نا. اگر اس قسم کی آبی جنگ اور آبی جاریت کی طرف آپ جا رہے ہیں، یا کئی لوگ کہتے ہیں ہائیڈرو ٹیررزم ہے، تو یہ تو پھر رکنے والا بات نہیں. انڈیا خود نقصان اس کا ہوگا. اینڈ جو مجھے لگتا ہے زیادہ کہ انڈیا کا جو رسپانس ہے، ایک تو جنگ کا خطرہ نہیں میں دیکھ رہا، لیکن جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے جو را کر رہا ہے، ان کی انٹیلیجنس، دہشت گردی، ڈی اسٹیبلائزیشن، کہ جو ایسے عناصر ہیں پاکستان میں جن کو وہ کرائے کے پٹھو بنا کے وہ استعمال کرے، تو وہ کام ہوگا. تو ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی اور پولیس کے ادارے ہیں، ان کو بہت چوکس رہنا پڑے گا. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو کہا جا رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ شملہ معاہدہ بھی منسوخ ہو سکتا ہے. اب شملہ معاہدہ اگر منسوخ ہو جاتا تو کیا فرق پڑے گا انڈیا کو اور پاکستان کو؟ شملہ معاہدہ ڈی فیکٹو تو اپنے انڈیا نے منسوخ کر ہی دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جس دن انہوں نے اعلان کیا 5 اگست 2019 کو، تو اس میں جب وہ جو قبضہ کر لیا مقبوضہ کشمیر پر، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کی طرف سے کم یک طرفہ طرف سے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی نفی ہوئی، اور شملہ معاہدہ ہو یا لاہور ڈیکلریشن ہو، جب واجپئی صاحب آئے تھے میاں صاحب کے دور میں، بائی لیٹرل ہوگا، ہاں بائی لیٹرل ہوگا، تو وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا. تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کہ ہماری کمٹمنٹ تو ہے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی، وہ قائم اور دائم ہے، اور اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہوگا. شملہ معاہدہ جو تھا نا شاہ جی، اس کے بعد ایل او سی بنے تھے، جی، اور اس پہ فینسنگ کی ہوئی انڈیا نے بہت زیادہ. اب اگر شملہ معاہدہ منسوخ ہو جاتا تو فینس تو پھر اکھاڑنی پڑے گی ان کو، یا پاکستان اکھاڑ دے گا ان کے اور کہے گا ایل او سی ختم ہو گیا. وہ آفیشلی تو نہیں اناؤنس کریں گے نا، وہ ڈی فیکٹو ہے. اور ایک اور چیز نہ نوٹ کر بھولیں نا، کہ جو فینسنگ کی ہے انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہے یو این کا، UNMOGIP، یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان. وہ پیٹرولنگ ان کا ہوتا ہے دونوں طرف سے. تو یہ ہندوستان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ بھی ہے، کہ جو الزام تراشی پاکستان کے خلاف کرتے ہیں وہ آلریڈی اٹ از بینگ مانیٹرڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز. اب دیکھیں یہ جو ہائی کمیشنز کا عملہ انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے بھی 25 لوگ انہوں نے کم کر دیے، 25 ہم نے کم کر دیا، 55 سے 30 پہ آ گئے. تو اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا کوئی خاص نہیں ہوگا. ہماری جو آفیشیل رابطے تو بہت کم رہ گئے تھے، ویزے تو ملتے نہیں. مثلا آپ ہیں بڑے معروف جرنلسٹ ہیں، آپ اپلائی کریں آپ کو ویزا نہیں دے گا، کسی جرنلسٹ کو نہیں دیا. آپ کرکٹ کھیلنے کی بات تھی، کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں آپ کے ساتھ. بات کرنے کی بات ہے، بات تو کچھ چل نہیں رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں تجارت ہونی چاہیے، تجارت بھی نام نہاد ہے یا دبئی کے ذریعے ہو رہی ہے، ورنہ تو انڈیا نے خود تجارت بند کی تھی اور 200% ڈیوٹی لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ پلوامہ کے بعد انہوں نے پہل کی تھی نا جی. اور تو اس حوالے سے جو بنیادی یہ واگا کو روکنا اور ویزا شیزے یہ کوئی اتنا خاص نہیں. کور ایشو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے، کیونکہ اس میں ہماری لائف لائن ہے پانی کا جو ایشو ہے، اس پہ زیادہ کنسرن اس میں. اور یہ فیصلہ بھی سیاسی ہے اور یک طرفہ ہے، اور ویسے تو قانون کی خلاف ورزی ہے. یک طرف ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے 2 ممالک کی، اس کا گارنٹور یا اس کے اوپر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے، تو جس میں امریکہ بھی شامل تھا. تو اس کو منسوخ کرنا پاسبل نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. تھریٹ کر رہے ہیں، اور تھریٹ یہ ان کی نیت پہلے سے خراب تھی. آپ نے نوٹ کیا، یہ تو سٹیج مینج کیا نا ابھی، کہ وہ مودی کہتا رہا کہ بلڈ اینڈ واٹر کی ناٹ گو ٹوگیدر، اور یہ خون اور یہ وہ. تو ان کے بی جے پی اور یہ RSS جو ہے، ان کے ذہن میں تھا
کیونکہ بیسکلی تو یہ ایک ہندوتوا کی سوچ ہے, نظریاتی پالیسی ہے, پاکستان دشمنی, اسلام دشمنی. اور سارا الیکشن کیمپین پچھلے سال کیا تھا؟ پاکستان بیشنگ تھا. ہمارے ہاں الیکشن کیمپین تھا, انڈیا کا ذکر تک نہیں آیا, ادھر سارا فوکس ہی پاکستان تھا اور مسلمان تھے. تو یہ بڑا فرق ہے ان کی اپروچ میں. دوسرا, جب ہمارے ہاں واقعہ ہوا 11 مارچ کا, وہ جو ایکسپریس کا, جعفر ایکسپریس کا, تو انڈیا میں تو انہوں نے باجے بجائے, انہوں نے سیلیبریٹ کیا, انہوں نے بلوچستان فتح کر دیا یا کوئی ایسی بات, خدا نخواستہ ایسی چیز ہوگی. تو ان کے, اس کا مطلب ہے ان کے دل میں ایک بغض, ایک نفرت اور ایک ایسی سوچ ہے جو تقسیم کی بنیاد بھی ہے اور جو پاکستان کے خلاف ایک منفی اثرات کی عکاسی کرتا ہے. اچھا شاہ صاحب, انڈیا کے اندر نا ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بہت ساری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں نا وہاں پہ. ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں BLA نے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ کیا اور وہ انڈین سپانسر تھا وہ سارا حملہ, اس میں 26 لوگ پاکستانی مارے گئے, شہید ہو گئے. اس کا بدلہ پاکستان نے یہاں پہلگام پہ لے لیا اور یہاں پہ 26 لوگ یہاں مارے گئے. وہاں جو کلاشنکوف یا اسلحہ استعمال ہوا وہی اسلحہ یہاں پہ استعمال ہو. تو وہاں پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ 2004 سے پہلے جب پرویز مشرف صاحب نے یہ سب کچھ بند کیا تھا تو اب دوبارہ پاکستان وہاں پہ آ گیا کہ اگر آپ ادھر کرو گے تو ہم ادھر کریں گے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ 2004 میں پاکستان نے یہاں سے ہر قسم کا معاملہ بند کر دیا تھا, انڈیا کے اندر کسی قسم کی انویژن نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد انڈینز بڑے تگڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جتنا مرضی مار لیں ان کو, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب انڈیا کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان نے دوبارہ رسپانس کرنا شروع کر دیا. یہ 2004 سے پہلے کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اب اگر ہم نے وہاں پہ گڑبڑ کی تو کوئی نہ کوئی ریاکشن یہاں پہ آئے گا انڈیا کے اندر. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں اس مفروضے سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک, کیونکہ اس مفروضے کا مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک انڈیجنس لوکل عوامی تحریک نہیں ہے. ٹھیک, جبکہ ہے اور 75 سال یہ ایسے ہی کہ آپ کہیں کہ جی وہ تو ایران گڑبڑ کرا رہا ہے غزہ میں حماس کے ذریعے. ناٹ ایٹ آل. وہ جو ایک قابض فوج ہے جو مظالم کرتی ہے, اس کی مزاحمت میں لوگ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے ایک انٹرنیشنل لا کی سینکشن بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی. تو کشمیری عوام نے یہ جدوجہد خود شروع کی تھی, پاکستان نے تو نہیں شروع کرائی تھی. ہم تو بزی تھے افغانستان میں, تو ہم سے پوچھا تو نہیں تھا نا. وہ خود کھڑے ہوئے انڈیا کے خلاف 89 میں, جب انڈیا نے الیکشن رگ کرایا 87 کا اور وہ ظلم اور جبر بڑھ گیا, تو کشمیری عوام پہلے بھی کھڑے ہو چکے ہیں. تو لیٹسٹ جو ایپیسوڈ 89 سے شروع ہوا وہ ہماری طرف سے نہیں کہ ہم سوئچ آن یا سوئچ آف کریں, بٹن دبا دیں جو بند ہو جاتا ہے, بٹن کھول دیں تو شروع ہو جاتا ہے. دس از ایبسولوٹلی رانگ. یہ ایک پروسیس ہے اور اس میں پاکستان نے ان کو سیاسی اور اخلاقی حمایت دی ہے. اور یہ ایک اور چیز نوٹ کریں, انٹرنیشنل قوانین کے تحت اگر کوئی محکوم قوم ہے اور بیرونی فوج کا قبضہ ہے, جیسے فلسطین میں یا کشمیر میں ہے, تو ان کا مسلح جدوجہد بھی جائز ہے انٹرنیشنل لا کے تحت. تو کشمیری جو عوام جو لڑ رہے ہیں وہ جائز ہے, ان کا حق ہے, حق خود ارادیت کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں, چاہے وہ بندوق سے لڑیں یا زبان سے لڑیں یا اور کس طریقے سے لڑیں. اچھا یہ فرمائیے, انڈیا کے اندر کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو فوری طور پہ پاکستان کے اوپر الزام کیوں لگ جاتا ہے, اور ساتھ ہی جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ سینکشنز لگانا شروع کر دیتی ہے اور ایک بلیسی کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک جنگ کی صورتحال پیدا کر دیتی ہے؟ اس میں ایک بہت فرق ہے. ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے پاکستانی, میں انڈیا جاتا بھی رہتا ہوں, میں لکھتا بھی رہا ہوں, ایک زمانے میں ان کے جرنل سے بھی ملتا رہا ہوں. پاکستان میں مجموعی طور پر ایک تو زیادہ نیشنل سیلف کانفیڈنس ہے, خود اعتمادی بھی ہے, خاص طور پہ جب سے 1998 نیوکلیر پاور بنے ہیں. اور دوسرا میں نے دیکھا کہ اوور آل ہمارا دل بھی بڑا ہے ان ٹرمز آف اکوموڈیٹنگ اور کرنے کے لیے. جیسے کرکٹ میچ دیکھ لیں, ٹیسٹ ہے سمپل سا, جب کرکٹ ٹیم ان کی آئی, یہ مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کو ہرایا, تو ہم نے ان کو سراہا, ہم نے تالیاں ماری, ہم نے کیا. لیکن جب یہ کام پاکستان ٹیم نے ہندوستان کے خلاف کیا, انہوں نے اسٹیڈیم جلا دیا تھا. بالکل صحیح. اتنے غصے میں کہ یہ ہم ہارے ہیں اور بڑا نفرت کے ساتھ. تو آپ الیکشن کیمپین دیکھ لیں, انڈیا کا 2024 کا الیکشن کیمپین, اس کی بنیادی پاکستان تھی, پاکستان بیشنگ, مسلمان بیشنگ. ہمارے 30 سال سے الیکشن کیمپین میں ایک دفعہ بھی
انڈیا کا ذکر خیر ہی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. مودی کی بنیاد پہ الیکشن نہیں لڑا کبھی نہیں. سو ایک یہ بھی اپروچ دیکھیں. اور آپ نے جو بھی بات کی کہ ہر جو واقعہ ہوتا ہے آپ نے یہ نوٹ کریں, ایک ایس او پی بڑا کلیئر بن گیا ہے, جیسے آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے. واقعہ ہوا 5 منٹ کے بعد آپ پاکستان کو ملزوم الزام لگائیں بغیر ثبوت کے, میڈیا کو, اور پھر میڈیا جو ہے نام نہاد آزاد میڈیا, میں کہتا ہوں شیم آن انڈین میڈیا, جس طرح ان کا بہیویئر ہے, جھوٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارا میڈیا اب لوگ کہتے ہیں کہ ادھر یہ ہے وہ فلانا ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا نے بڑے میچورلی, بڑے محتاط طریقے سے, اور کوئی ایسی جنگوازم یا وار ہسٹری نہیں پیدا کیا. ان کا تو سارا میڈیا پاگل ہو گیا ہے. اور جب آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جب 11 مارچ ہوا تھا یہ جعفر ایکسپریس, تو تبلے بجائے تھے انہوں نے. ہم نے تو کنڈیم کیا یہ واقعہ ہوا ہے. بڑا افسوس ہوا ہے ہمیں کہ سیولینز مارے گئے, ہمارے خود دہشت گردی کا شکار ہیں, ہم نے کوئی کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا. تو یہ دونوں سوچ میں بڑا فرق ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو مارنگ بلوچ کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ بڑی جلدی پرائم منسٹر بنے گی. سوچ دیکھیں, اور ہم اسے نیشنل لیول پہ سواگت دیں گے, ان کو استقبال کریں گے. تو ہم ان کو کہہ دیں کہ جی سردار فلانا جو ہے وہ خالصتان کا وزیر اعظم بن کے پاکستان آئے گا. ہاؤ ول دے فیل؟ اور ہم اگر گلوریفائی کرنا شروع کر دیں سنت جرنیل سنگھ بدنوالا کو کہ یہ بہت بڑا کوئی ہیرو تھا. وہاں پہ تو 25 تحریکیں چل رہی ہیں, 25 پرائم منسٹر بن سکتے ہیں وہاں سے. اور آپ یہ دیکھیں ابھی ڈاکٹر یونس گئے تھے وزیر اعظم بنگلہ دیش کے چائنا, انہوں نے کیا کہا 7 سسٹرز کے بارے میں, ناگالینڈ, میزورام, منی پور, تریپورا. انہوں نے کہا یہ جو چکن نیک ہے چھوٹا سا, ہم اگر کوئی ایسی چیز ہو تو 7 یہ ریاستیں علیحدہ ہو جائیں گی. وہ چائنا تو بالکل درمیان سے گزر, بالکل چھوٹا سا کوریڈور ہے, بالکل وہ کٹ جائے گی. تو آپ, اور ایک اور موومنٹ ہے, آپ تو بڑے خود بھی اسٹڈی کرتے ہیں, ماوسٹ موومنٹ, نیکسلائٹس. انڈیا کے 600 سے کوئی زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں, 200 ڈسٹرکٹس میں وہ ہے ریڈ کوریڈور, جو انڈیجنس موومنٹ ہے, نیکسلائٹ کمیونسٹ موومنٹ ہے, اور ان کی 30 ریاستوں میں سے 20 میں وہ ہے ریڈ کوریڈور. اس کی کوئی حمایت نہ چائنا, لال سلام کہتے ہیں. لال سلام کہتے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی. اور وہ کوئی باہر کی ملک تو نہیں سپورٹ کر رہا, وہ ایک انڈیجنس عوامی تحریک ہے, جس طرح کشمیر کی ایک انڈیجنس عوامی تحریک ہے, کیونکہ وہ مظالم کے خلاف ہے. تو اس حوالے سے یہ جو الزام لگانا پاکستان کے خلاف, جو خود فالس فلیگ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بالا کوٹ میں کتنا جھوٹ بولا تھا 2019 میں, پرندے مارے تھے اور پتے تھے ادھر, اور کہا جی ٹریننگ کیمپ ہے. اور اس سے پہلے الفران کا واقعہ ہوا تھا 1995 میں, آپ کو یاد ہے وہ, اور یہ بھی اپنی تنظیم تھے, اور یہ بھی پتہ نہیں کشمیر ریزسٹنس کہاں سے آ گئی, میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا فرسٹ ٹائم. اچھا یہ فرمائیے شاہ صاحب کہ 2019 میں جب یہ اسی قسم کا واقعہ ہوا تھا, جیسے آپ بالا کوٹ کی آپ نے بات کی, اس کے بعد پھر پاکستان نے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک رسپانس کیا بہت, تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا تھی؟ اور 2019 میں ظاہر ہے آپ خود سینٹ کا حصہ تھے اور آپ نے وہ میٹنگ بھی اٹینڈ کی تھی, تو پاکستان کا جذبہ کیا تھا اور کیا صورتحال تھی؟ میں اس سے پہلے تھوڑا سا چلا جاؤں کہ یہ ایک پیٹرن کیا ہے. 1984 1984 کی بات ہے, اور اس وقت ان کی آپریشن بلو سٹار, وہ جو راجیو گاندھی کے دور, نہیں اندرا گاندھی 1984 اکتوبر میں وہ ماری گئی تھی نا, اس کو ابھی مئی کی بات کر رہا ہوں میں, جب انہوں نے وہ بلو سٹار کا آپریشن کیا امرتسر میں گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کروا رہے ہیں, ان کی سوچ تھی, اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم کاہوٹا پاکستان میں بومبنگ کریں. وہ منصوبہ چونکہ ہم اس کو امریکہ کے حلیف تھے, افغان جنگ تھی, تو امریکہ کی CIA نے جنرل ضیاء کو بتا دیا کہ جناب یہ اسرائیل یہ پلان کر رہا ہے, آپ تیاری کریں, ہم بھی روکنے کی کوشش کریں. تو جنرل ضیاء نے پھر وارننگ دی اور وہ خبریں لیک شیک کرائیں. اب یہ 2019 میں آپ آ جائیں, اس وقت میں بڑا کمنٹ کروں گا, ایک بڑا انسنگ ہیرو ہے جس کو زیادہ ذکر نہیں ہوتا, ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب, وہ چیف آف ایئر سٹاف تھے, اور انہوں نے پہلی تیاری کرتی, SOP تیار تھا ان کا کہ اگر یہ بات بڑھتی ہے تو یہ سٹیپس لیں گے, اور اس میں بڑی کلیئرٹی تھی اس وقت. اور میں اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی داد دیتا ہوں, عمران خان نے, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں, وی ول ہٹ بیک. اور ہاں ڈیبیٹ ضرور ہوئی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیں کوئی زیادہ نہ ہو جائے, لیکن اوور آل یہ بڑا کلیئر تھا. اور جب یہ ودن 24 آورز یہ ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا بالا کوٹ میں حملہ ہوتا ہے, ہمارے ہم دو جہازوں کے جوابی کارروائی میں گراتے ہیں, ابھینندن پکڑا جاتا ہے,
اس کے بعد ہندوستان, مجھے اس کو ٹیلی فون آیا CNN کا کہ جناب وہ تو جنگ کا خطرہ ہے, جنگ ہونے والی ہے, اب کیا رسپانس, کیونکہ میزائلز لگا دیے تو ادھر بھی لگ گئے تھے, اس سائڈ پہ لگ گیا. میں کہا کوئی جنگ نہیں ہوگی. کہتے کیا بات کر رہے ہیں آپ, ہاؤ کین یو سے دیٹ سینیٹر, ہاؤ ول دیر بی نو وار. میں نے کہا بات یہ ہے کہ مودی ایک بلی ہے, وہ ٹیسٹ کر رہا تھا ہمیں, اور میں کہتا انڈیا کی سائز یہ ہے. میں کہا سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. اگر سائز اسٹرینتھ ہوتی تو پھر ویتنام تو کبھی نہ جیتا امریکہ کے خلاف, یا افغانستان امریکہ اور روس کے خلاف کبھی نہ جیتا. تو میں نے کہا یہ انہوں نے بلی ہے, ٹیسٹ کیا ہمیں کہ ہمارے میں کتنے دم ہے, کتنی ہمت ہے, کتنی صلاحیت ہے, اور کتنی ہماری نیت بھی ہے جواب دینے کی. جب ہم نے دے دیا ہے, میں کہا ہی ول بلنک اینڈ ہی ول بیک آف. اور وہی ہوا, وہ روتا گیا امریکہ کے پاس کہ یار اب ہمارے بندے کو چھڑاؤ. اور پھر جو ان کا اس وقت کا وزیر خارجہ تھا, ٹرمپ کا دور تھا, اور ٹرمپ اس کو نیگوسیشن کر رہا تھا نارتھ کوریا کے کم جونگ ان کے ساتھ. تو انہیں اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا وزیر خارجہ پومپیو کا, تم ہینڈل کرو یار. اس نے پھر فون کیا, اس نے کہا, پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دین آئی کال دا ریئل رولر آف پاکستان, جو پاکستان کے اصل حکمران تھے, جنرل قمر جاوید باجوہ. کہتے ہیں میں ان کو فون کیا, ان کو کہا کہ یہ کریں, مہربانی کریں, تو وہ انہوں نے کر دی اور کروا دی. اچھا, اس زمانے میں بہت ساری خبریں گردش کر رہی تھی کہ پرنس کریم آغا خان نے بہت پازیٹیو کردار ادا کیا اس میں. پھر یہ تھا کہ برٹش ہائی کمشنر جو تھے وہ آرمی چیف سے جا کے ملے, انہوں نے کہا جی آپ نے بدلہ لے لیا, بندہ ان کا واپس کر دیں. اس ٹائپ کی بہت زیادہ خبریں اس زمانے میں آتی ہوتی تھی. یہ ٹھیک ہے انہوں نے پریشر ڈلوایا, لیکن بیسکلی بات تھا کہ ہندوستان پیچھے ہٹا, ہندوستان یہ رکھ گیا. جاریت انہوں نے کی, جوابی کاروائی سے وہ پیچھے ہٹے, اور ہمارا پلڑا بھاری تھا, اور ہم نے بڑے میجرڈ آرگنائز طریقے سے جواب دیا, اور بڑا کوللی دیا. ہم نے کوئی بڑا بگلے نہیں بجایا کہ ہم نے بڑی فتح ہوگی ہے اور ان کو لمبا ٹپا آتا ہے یا اس ٹائپ کی بات نہیں ہم نے کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ 99 میں بھی آپ کو یاد ہے کارگل میں ہم نے ان کا پائلٹ گرایا تھا, نیکی چیٹا لیفٹنٹ تھا, اور وہ ایئر فورس کا تھا, اور اس کو پھر ہم نے چھوڑ دیا تھا ود ان 3 days. تو یہ کوئی نئی بات. میں نے بریک لینی شاہ صاحب, لیکن ایک کہا جاتا ہے کہ اگر 1998 میں پاکستان اپنے آپ کو نیوکلیر پاور نہ بناتا تو آج شاید صورتحال بالکل مختلف ہوتی. تو یہ ایک بات طے ہے کہ ہم نے جب اس وقت مسل دکھائے اور فیصلہ کیا, اس فیصلے اور مجھے فخر ہے کہ I was the first to advise میاں نواز شریف صاحب in المآتی کہ میاں صاحب it's now or never, ان کڑاکے کٹ دیو اور جو ابھی کاروائی کرو. اور to his credit میاں صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. It was a decision of the government of Pakistan, اور بڑا سب سے تاریخ کا قومی سلامتی کا مشکل فیصلہ تھا, لیکن وہ تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا. میں نے بریک لینی, آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت کیا کیا پریشر تھے اور کون کون سے ملک تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان نیوکلیر پاور بنے. چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو کون کون سا ملک تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان یہ فیصلہ کرے, اور کیا موٹیوز تھے اس کے, اور پاکستان کے اندر کون کون سے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں قومی سلامتی کے حوالے سے 2 موقع بڑے ایسے آئے ہیں تاریخی جو آئی وڈ سے پاکستان کے فائنسٹ آور تھے. وہ کتاب لکھی نا چرچل نے, دیئر فائنسٹ آر, وہ ورلڈ وار 2 کے حوالے سے. پاکستان کا فائنسٹ آر نمبر 1 جب ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا. پلاننگ, کوآرڈینیشن, امپلیمنٹیشن پرفیکٹ. اور دوسری دفعہ ہوا تھا پلوامہ کے بعد جب بالاکوٹ پر حملہ ہوا, تو اس کی جو جوابی کاروائی کی تھی اس میں بھی پلاننگ, کوآرڈینیشن اور ایکسیکیوشن پرفیکٹ. تو 1998 میں جو ہوا, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سرپرائز ملا کہ اچانک دھماکے ہوئے. مطلب میاں صاحب اور میں الماتی میں جا رہے ہیں, ECO کی کانفرنس ختم ہوئی ہے, اس میں ایک دن ہمارے پاس سپیئر کرنے کو ہے. میاں صاحب کو شوق ہے جیسے مری ہلز ہیں, سیر سپاٹے کریں, پھرے ٹھوریں, چل کر نکلے, جو ایک ٹورسٹ کا از کلوز ٹو نیچر. مجھے بھی وہ شوق ہے پھرنے ٹھورنے کا, ہائکنگ کا, سارا کچھ. ہم ادھر باہر نکلے ہوئے ہیں, اور ہمیں نیچے سے اس کو ماؤنٹنز تھے, نہ ٹیلی فونز ہوتے تھے, سیل فون کے فون آ رہے ہیں کہ وائرلیس میں کہ بڑی ایمرجنسی ہے, کوئی میسج ہے تو آپ واپس آئیں. تو اس کو MS ہمارے ساتھ نہیں تھا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہونے, پھرتے ٹرتے رہے. وہ 3-4 گھنٹے کے بعد آیا, اس نے کہا جی وہ تو انڈیا نیوکلیر پاور بن گیا. 11 مئی 1998 میں ان کے ساتھ تھا,
اور جب ہم پہاڑوں سے پھر نیچے آ رہے تھے میاں صاحب نے کہا کی خیال ہے کہ میں کہا یہ اٹس ناؤ اور نیور، یہ بہت اچھا موقع دے دیا ہندوستان نے، ورنہ تو ہمیں بننے نہیں دینا تھا کسی نے. تو میں کہا میاں صاحب انکڑا کے کرتے ہو، کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، اب اس کو پلان کرتے ہیں. ادھر سے ہی ٹیلی فون کیا ان کے جو فون سے اسپیشل سیکیور لائن سے کہ جی ڈی سی سی ڈیفینس کمیٹی آف کیبنٹ کی میٹنگ بلائیں اور تیاری شروع کر دیں. وہ تو صلاحیت تو ہماری موجود تھی، وہ تو اپنے بھٹو صاحب نے شروع کیا. اور جو سائٹ ہے وہ چاگی کی وہ 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے سلیکٹ کی تھی اور اس میں ڈاکٹر اشفاق احمد کی ڈیوٹی لگی تھی اور انہوں نے تیار کر لی تھی کہ یہ سائٹ بیسٹ رہے گی چاگی کا سارا کچھ. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی 10-12 دن چاہیے اس کی پوری امپلیمنٹیشن کے لیے. تو اتنی دیر میں ہم نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، میں چیف اسپوکس مین تھا، مجھے ڈیوٹی لگی کہ آپ انٹرنیشنلی میڈیا کو ذرا رکھیں. تو ہم نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا کریں. دباؤ نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے بل کلنٹن نے اپنا بندہ بھیج دیا، نائب وزیر خارجہ اسٹروپ ٹیلبرٹ، اس نے بات کی. دباؤ نمبر 2 جاپان، پھر برطانیہ، آسٹریلیا، یہ جو پورا گورستان پلس جاپان وہ پیچھے پڑا رہا. باقی ممالک اتنے وہ نہیں میٹر کرتے. لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ میں بتاؤں کہ مجھے جنرل ضیاء نے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بڑا خلاف تھا وہ حافظ الاسد پاکستان کے، کیونکہ جب بھٹو کا دوست تھا تو بھٹو کی پھانسی کے بعد تعلقات خراب ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ستمبر 1979 میں ہوانہ میں کیوبا میں نان الائنڈ سمٹ ہوئی غیر جانبدار ممالک کی. کہتے ہیں حافظ الاسد نے مجھے اسپیشلی کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اگر بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. بڑی بات، مطلب یہ حالانکہ اس کے بھٹو سے بڑے تعلقات تھے. یہ انہوں نے سپٹمبر 1979 اور اس کو جب کوٹا کی بات نکلی تھی ساری کچھ، تو اس حوالے سے اور پھر ہم نے پلان کیا کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں، سیاسی قوتوں کو ڈیوٹی لگی اور فلانے سے بات کریں فلانے سے بات کریں. روز میاں نواز شریف صاحب ملتے تھے، میڈیا کو مل رہے ہیں، دوستاجنوں کو مل رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو مل رہے ہیں، کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. اچھا یہ ٹائم گین کر رہے تھے یا ویسے؟ وہ ٹائم بھی گین کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا 2-3 چیزیں واچ کی تھی، 2 بڑے امپورٹنٹ واقعات تھے. ایک برمنگھم میں G7 کا اجلاس تھا، 11 کو یہ ہوتا ہے دھماکہ، تو 14 مئی کو یہ تھا. ہم نے کہا کہ وہ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا پھسا ریئیکشن آیا. انہوں نے کہا ہم مذمت کرتے ہیں، ہندوستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سینکشنز نہیں لگی، ہاں کوئی خاص نہیں لگی، کوئی اتنا مطلب ہے ہندوستان کو قبول کر لیا انہوں نے. دوسرا ایک امپورٹنٹ تھا 19 مئی کو میاں صاحب میں جا رہے تھے تو میاں صاحب کہا آج بیان دیکھا تھی اڈوانی دا. میں کہا دیکھا. کہتا ہے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، غصہ بھی چڑھا. اڈوانی نے کہا کہ اب ہم نیوکلیئر طاقت بن چکے ہیں، اور اس نے نیوکلیئر پاور کو کشمیر کے ساتھ لنک کیا. اور اگر پاکستان اپنا رویہ کشمیر کی طرف نہ تبدیل کرے تو آپ دیکھ لیں کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. ایک قسم کی ویلڈ وارننگ. میں نے کہا کہ اپنا ایک ہفتہ رہ گیا، کوئی ایسی بات نہیں. پھر میاں صاحب نے بڑا زبردست سوال پوچھا، کہنا ہے مشاہد صاحب ہم کتنی لمبا انتظار کر سکتے ہیں؟ میں کہا سر 1 ویک آف جون تو ہم نے بجٹ دینا ہے اور 1 جون تک جاستے ہیں. انہوں نے کہا 1 جون از ٹو لیٹ، ہمیں مئی میں کرنا ہوگا. تو پھر انہوں نے خود سلیکٹ کیا اور پھر مجھے کہا کہ آپ پلان بنائیں کہ کیسے کرنا ہے سارا، جو میڈیا کو پیش کرنا ہے سارا. ہم نے سورا پریس کانفرنس ہوگی سارا کچھ. تو میں یاد ہے 28 کو مجھے انہوں نے کہا فون آیا گرین پہ کہ مبارک ہے مشاہد صاحب، پاکستان نے کر دیا دھماکہ اور نیوکلیئر پاور بن گیا. اور کہنا یہ بھی میاں صاحب نے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آئی، میں سو نہیں سکا، مجھے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، اور یہ بھی ڈر کے یار کوئی ناکام نہ ہو جائے فیل نیوکلیئر بم مطلب. اور ان کا کہ انہوں نے 5 کیے تھے، ہم 6 کریں گے، ایک ون اپ، یہ بھی انہوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ اور اس میں سارا فوج بھی آن بورڈ تھی، لیکن فوج کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. 3 سروس چیفز تھے، ایک نے سماحت کی، ایک نے مخالفت کی، اور ایک نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں. جہانگیر کرامت صاحب نے مخالفت کی تھی ویسے؟ نہیں، وہ نیوی والوں نے کی. نیوی جو نیول چیف تھے انہوں نے کہا نہ کریں فائنینشیل حالات. اور جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے کہا کریں. ٹھیک.
اور جو جہانگیر کرامت صاحب تھے سر نیوٹرل، آپ کا فیصلہ ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں نہ انکار کیا نہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا. اور ہم جیسے رفقا جو ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کریڈٹ بھی دیا بعد میں کہ مشاہد حسین پہلا شخص تھا جس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ دھماکہ کیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک خبر ان دنوں نکلی تھی کہ بل کلنٹن نے جب فون کیا میاں نواز شریف صاحب کو، کہا کہ ہم آپ کو امداد دے دیتے ہیں $5 بلین کی، تو آپ یہ نہ کریں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے کہ ظاہر ہے انڈیا ہے آپ کا دشمن ہے اور اس نے کر دیا ہے، تو ہم آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ان بٹوین دا لائن کہہ دیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. یہ بات کلنٹن نے نہیں کہی تھی. یہ جو مجبوری والی بات ہے اسٹروپ ٹیلبرٹ نے کی تھی. ٹھیک. جو ان کا نمائندہ تھا، وائس پریزیڈنٹ، نائب وزیر خارجہ. ٹھیک. اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ نہ کریں، لیکن ہم آپ کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہندوستان نے کر لیا، آپ پر دباؤ آئے گا. تو وہ اس نے ایک گرین سگنل دے دیا. آپ ہلکی پھلکی بات ایسی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نرم تھی. کلنٹن نے تو وہ پہلے تو کہا نا کہ آپ آئیں، پھر ہم دعوت دیں گے، اسٹیٹ گیسٹ بنے، میں آپ کا بینکویٹ میں کھانا کروں گا وہ وائٹ ہاؤس میں، یہ وہ. پھر جب انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوگا، پھر کھلی بات کر دو، اینے پیسے لے لو. اور وہ پیسے انہوں نے پاکستان کو آفر کی تھی یا میاں نواز شریف صاحب کو؟ نہیں پاکستان کو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو کہتا ہے نہیں یہ اسٹیٹ لیول ایسی اسٹیٹ کے درمیان یہ پرسنل ایسا نہیں ہوتا. وہ ٹیلی فون ناٹ ایٹ آل، اٹ واز ریاست پاکستان کو ہم $5 ارب اس وقت دیں گے. تو اچھا مزے کی بات، کچھ میاں صاحب کے دوست آئے بزنس مین لاہور کے، انہوں نے کہا میاں صاحب 5 ارب لے لو، بڑا پیسہ ہے گیا، بم دیکھی جائے گی بعد. تو وہ خیر وہ کاروباری سوچ ہوتی ہے. کون تھے ویسے زیادہ؟ کاروباری سوچ والے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو کہتے تھے کہ انڈیا سے تجارت کریں یہ نقصان ہوگا، وہ جو ڈالر اینڈ سینٹ میں میجر کرتے ہیں. حیات ہے ابھی جو اوور آل جو وہ ویو نہیں ہوتا نا بگ پکچر کا، وہ تو پیسے کی بنیاد پر. میں نے بریک لینی ہے شاہ صاحب، لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر دیکھیں ہماری ایزمپشنز ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بچ کے 9/11 کے بعد آپ کو کسی نے اجازت نہیں دینی تھی، اور 9/11 کے بعد تیا پانچا ہونا تھا، اور افغانستان کا تو ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عائشہ گدافی صاحب کی بیٹی جو الجیئرز میں الجیریا میں رہتی ہے، اس نے کیا کہا؟ انہیں کاش میرے والد نے پاکستان کی طرح بم بنایا ہوتا تو وہ اس کو زندہ ہوتا. صدام حسین کی فیملی بھی یہ کہتی ہے، اور یہ غلطی نہ کی، اور اس بم نے پاکستان کو بچا لیا. اور ابھی بھی اگر کوئی ضامن ہے پاکستان کی سلامتی کا اور جو ہندوستان کو روکا ہوا ہے بالادستی کے خلاف اور مودی جیسے بندے کے جارحیت کے خلاف، وہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بریک لینی سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، نہ انڈیا بارڈر کی طرف آئے گا، نہ ہم اس سائڈ پہ جائیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور یہ پورا خطہ ہی فلیش پوائنٹ ہے سارے لحاظ سے. دیکھیں 5 تو نیوکلیئر پاورز ہیں اس قریب جو، تو نہ ہو ایسا. لیکن فرض کریں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نے بدلہ لینا ہے، اور یہ سوچ کے کہ یہ جو کچھ کیا گیا پاکستان کی طرف سے کیا گیا، پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر حالات واقعی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی طرف سے جو میڈیا کا پریشر ہے، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اور وہاں پہ جو میڈیا، انڈین میڈیا، وہ چاہتا ہے جنگ ہو جائے. وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اینکرز جو ہیں وہ کلاشنکوف لے کے خود ہی نکل پڑیں گے سرحد کی طرف. تو میڈیا کا پریشر ظاہر ہے لگتا ہے کہ چھریاں اور وہ تلواریں ہیں، جس طرح کوئی اورنگزیب کا دور جا رہا ہے، اور اتنی وہ ہیٹرڈ ہے کہ جو اس نے کہا ہے، مودی کہتا رہا نا 1000 سال کی غلامی، یا مسز گاندھی نے کہا تھا 1000 سال کا بدلہ لے لیا. وہ تو کوئی کہ مسلمان ہے یہ اور مغل امپائر کا ہے، اس ٹائپ کی سوچ ہے. تو ان کا خیال یہ سارے مغل اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا اگر خدا نہ خواستہ صورتحال خراب ہو جاتی، پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن ہیں؟ دیکھیں نا، اس وقت 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس موجودہ سچویشن. میرا اپنا ویو ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، ہندوستان حملہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا اور ہم نے فوری طور پہ جواب بھی دیا، اور اس دفعہ جو انہوں نے توپ چلانی تھی وہ توپیں چلا دی ہیں، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی، تنہا کرنے کی پوری کوشش ہے. پلس وہ جو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں را کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے. چلیں، پہلا آپشن ہے کہ انڈیا کرتا ہے کوئی کاروائی. ایک دوسرا آپشن ہے کہ سچویشن جو اب آ گئی ہے، جسے کہتے تھے نا مڈل ایسٹ میں 73 کی جنگ سے پہلے 2 سال سادات کے زمانے میں، نو وار نو پیس، نہ جنگ ہے نہ امن ہے. وہ اس قسم کی صورتحال ہے ان بٹوین، جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اور تیسرا ہے کہ ٹرمپ یا سعودی عربیہ یہ جن کے تعلقات دونوں سائڈ میں ہیں وہ پڑ جائیں اور وہ کہیں کہ جنی بندے دے پتر بنو, رولز آف دا گیم ہم نہیں بناتے ہیں اور کچھ چیزیں سیٹل کرتے ہیں. تو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پاسبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ انڈیا نے کوئی باقاعدہ حملہ یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی, مس ایڈوینچر جو ہے, تو اس کا تو پھر ہمارا ایس او پی ویری کلیئر, وی ول ہٹ بیک ایز اے سوورن کنٹری. ہم نے جو اپنا پوری فوج ہے, پوری ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے, تو ہمیں تو وہ تو برداشت نہیں ہوگا نا. اب دیکھیں ہم نے ایران کو برداشت نہیں کیا تھا, ہم نے اب افغانستان کو برداشت نہیں کیا. دیکھیں نا, یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں جی سائز بڑا انڈیا, سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. وہ اگر سائز ہوتا اسٹرینتھ تو پھر ویتنام جنگ ہار جاتا, افغانستان ہار جاتا جنگ, یہ کیوبا لمبا پڑ جاتا امریکہ کے سامنے. اس کا تعلق ہی نہیں. آپ نے ہمت کتنی ہے, صلاحیت کتنی ہے اور نیت کیا ہے. اگر آپ میں دم ہے, پہلی بات ہے جنگیں جیتی جاتی ہیں ذہن میں, ناٹ ادروائز. ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں یار ہم ویل فائٹ. اچھا, 2 چیزیں ایسی ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم اس پہ اکٹھی ہو جاتی ہے, کرکٹ پہ اور دوسرا جنگ پہ. یہاں اگر خدا نہ خاصہ کوئی جنگ کا کوئی تھوڑا سا بھی آپشن نکلے نا, پوری قوم اکٹھی ہو. دیکھیں عمران خان کی خبر ہی نہیں 2 دن سے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پھٹا شروع ہو گیا. دیکھیں نا, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, میں چھوٹا تھا بہت, بچپن میں 1965 کی جنگ دیکھی ہے, جب سائرن بجتا تھا, بلیک آؤٹ ہوتا تھا, باقاعدہ بومبنگ ہوتی تھی. لوگ جو تھے بڑے جاندار طریقے سے باہر آتے, اسپرٹ ہے. تو پاکستانی قوم میں ایک خاص اسپرٹ بھی ہے کہ ایز اے فائٹر, خوف زدہ قوم نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. نہ وہ خوف زدہ ہے اپنے کوئی حکمرانوں سے, نہ وہ خوف زدہ ہے امریکہ سے یا ہندوستان سے. دیٹ از دا فرسٹ بگننگ. خوف کا خاتمہ جو ہے نا, دس از دا فرسٹ تھنگ. اچھا یہ فرمائیے, عوام کی بات کر رہا ہوں, ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا. وہ نہیں کہ جن کے پیسے دبئی میں ہیں یا بینک اکاؤنٹ لندن میں ہے, یا ان کی بات نہیں کر رہا. میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں, جن کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ انڈین پاکستان سے کوئی نفسیاتی پریشر میں ہے, ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, کوئی خوف ہے پاکستان سے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے پورے انڈیا کو خوف زدہ رکھا ہو. انڈیا میں خوف ہے. میں نے ایک دفعہ تقریر میں بھی کہا تھا دلی میں کافی دیر پہلے, میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں واٹ آئی کال کہ ایک ان کو محمود آف غزنی کمپلیکس ہے. وہ سمجھتے ہیں جو مسلمان شمال سے آتا ہے نا, وہ محمود آف غزنی کا فالوور ہے اور اس کی نظریں سومناتھ کی طرف ہیں یا ہندوستان کی طرف, اور وہ تھوڑا سا ان کا ویو ہے. معاف کرنا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان کوئی پتہ نہیں, یہ پاگل ہیں ذرا تھوڑے سے, کہ کوئی پتہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک امریکہ میں بھی تھیوری تھی, میڈ مین تھیوری. وہ نکسن نے پھیلایا تھا جب جنگ ہو رہی تھی نا ویتنام کی. اس نے کسنجر کو کہا یہ کہہ دو کہ نکسن کا کوئی پتہ نہیں, یہ پاگل ہے, صبح اٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ ڈر جاتے ہو کہ اچھا واقعی جو ٹرمپ کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ٹرمپ کا کیا پتہ ہے, کل نو صبح یہ کر دے, یہ ٹویٹ کر دے, یہ ایکشن لے لے, یہ تیا پانچا کر دے. تو یہ ایک ہتھیار بھی ہوتا ہے بڑا نفسیاتی. تو ہندوستان کو ایک یہ ہے کیونکہ انہوں نے جیسے چائنیز کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی ایک کیپٹیو مینٹیلٹی ہے, غلامانہ. پہلے غلام رہے وہ مسلمانوں کے, پھر غلام رہے برطانیہ کے, تو تھوڑا سا ایک غلامانہ ذہن کا ان کا ہے. ہمارا ایک عجیب قسم کا, حالانکہ کئی دفعہ اوور کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جی ساڑی بادشاہی, ہم حکمران ہیں, دیکھی جائے گی, کی کرنا, جو پٹنا ہے پٹ لو, یو نو دیٹ سارٹ آف اپروچ. تو وہ ایک کانفیڈنس ہے ہمارے میں جو ان میں نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک, اور وہ واقعی پاکستان کے حوالے سے, اور اب وہ خوف جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے, بغض میں تبدیل ہو گئی ہے کہ یار یہ ان کو کسی طریقے سے. آخری سوال آپ سے, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو, انہوں نے کہا جی انفارمیشن کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے انڈیا, لیکن اگر ہمارا ایک شہری بھی مارا گیا تو پھر انڈین شہری انڈیا میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اس کو کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے, وہ تو شہری کر چکے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے سٹوری لکھی تھی گارڈین نے کہ پچھلے 4 سال میں 20 مرتبہ رو نے آ کے دہشت گردی کی ہے, پاکستان کے اندر شہری مارے ہیں. تو یہ کام یہ لارجر سکیل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس یہ ہتھیار ہے دہشت گردی کا, وہ استعمال کرتا رہا ہے. نہ صرف پاکستان کے خلاف, وہ جو بیچارے سکھ کو مار دیا کینیڈا میں اور ایک کو مارنے کی کوشش کی امریکہ میں, تو ان کا رو کا بندہ پکڑا گیا, رو اسٹیشن چیف کو نکال دیا انہوں نے, پرستانہ انہوں نے گراٹا بنا دیا واشنگٹن سے. تو یہ تو انڈیا کرے گا, اس کے لیے ہماری انٹیلیجنس کو چوکس رہنا چاہیے. اور ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت
ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ مین دشمن جو ہے ہمارا وہ کون ہے. وہ اندرونی نہیں، وہ بیرونی ہے. اور اندرونی جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں بشمور پی ٹی آئی سب کو اکٹھا کریں اور قیدی نمبر 804 ہو اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہو ان کو رہا کریں اور معاملہ ٹھیک کریں اور مقابلہ کریں، کیونکہ یہ ذرا معاملہ آگے طویل جنگ ہوگا، ایک دم ختم ہونے والا معاملہ نہیں. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اقبال صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.